गिरवी घर या चीज ले सकते हैं। गिरवी आपके इल्म में है, अगर आजकल जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं कि आप बैंक के साथ बात करें, वो आपको घर ले देगा और फिर ये होगा और फिर ये होगा, उमूमन सवाल इसी तरह के आते हैं। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, दुआ मैं कर देता हूँ, आमीन आप कहिए। अल्लाह जुल जलाल जब तक जिंदा है बैंक से लोन लेने की कभी भी तौफीक ना दे, हलाल दे, वाफिर दे कि कभी इन रवैयों की तरफ जाएं ना। हो सकता है किसी भाई को गुस्सा आ रहा हो कि आप बता दें क्या मसला है। मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने पहले उन मुहतरम से बुला के समझा के आप बैंक में करते क्या है। सवाल अक्सर ये भी आ जाता, भी गाड़ी लेनी है तो क्या करें, हम किस्तों पे गाड़ी लेना चाहते हैं। मैंने इत्तेफाक से एक भाई थे, उनको बुलाया, उनसे गुजारिश की कि आप कम से कम बताएं आपका प्रोसीजर क्या है, लोग सवाल करते हैं। उसकी सादा सी कहानी में आपके सामने 2 मिनट में बयान करता हूं। कहते हैं जी फर्क इतना ही है, हम कहते हैं क्लाइंट से कि हार्वेस्टर आपने खरीदनी है तो आज हम आपको खरीद देते। अब टेबल पे बैठ गए हैं, न जाने अब वो क्या हकायक हैं, ये वही जानते कि वैसे तो हार्वेस्टर की कीमत जो है वो 72 लाख है। हम कहते हैं अभी आपको 72 लाख की ये मशीनरी हम खरीद देते हैं, लेकिन बिलाशुबा ये तो फलां मुल्क से हमने मंगवानी है, उसके वीजे के पैसे आप देंगे। ठीक है जी, हम जाहिर एक एजेंट भेजेंगे, उसकी टिकट भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी, जाहिर है वहां वो रोड पे तो नहीं सोएगा, किसी होटल में उसने सोना है, वो भी आपके जिम्मे है। वो कहता है ठीक है जी। जाहिर है वो तो वापस आ जाएगा, अब वो हार्वेस्टर तो साथ उसके नहीं आएगी, वो शिपमेंट जो करवानी है उसका किराया भी आपने देना है। ठीक है जी। अब वो पोर्ट पे जब पहुंचेगी तो वहां भी जाहिर है छुड़ाने के लिए भी कुछ कागजात देने पड़ते हैं, वो भी आपने देने हैं। ठीक है जी। और वहां से उड़ के तो नहीं आएगी, वहां से भी लोड करवा के आपके पास हम भिजवाएंगे, वो भी आपने अदा करने। इस तरह की और भी बातें आप कह सकते हैं। 72 लाख की चीज वो 92 लाख तक पहुंच जाती है। फिर अगर आपने किस्त शॉर्ट की तो पेनल्टी भी डालेंगे, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, चीज तो 72 लाख की थी, 92 लाख की कैसे बन गई? जो एहसान करता होता है वो साथ को 2-4 बोतलें खून की भी निकालता होता है। अगर उससे को 2-4 दिन लेट हो गया किस्त, पेनल्टी किस चीज की है? तो मैंने इसलिए खुलासा दुआ से ही निकाला है। दुआ ये है कि जब तक जिंदा है अल्लाह बैंक से लोन लेने की तौफीक ना देना और अपनी जनाब से ही जरूरतों को पूरा फरमा। सवाल ये है कि 65 की जंग में कुछ लोगों ने बम बांध के जो है वो टैंकों के नीचे लेट गए। आया कि ये खुदकुशी है? वैसे तो ये एक तफसीली बात है जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू दलाइल की रोशनी में करेंगे। सबसे पहले बात समझिए कि खुदकुशी करना जायज नहीं। फिर ये समझिए कि खुदकुशी कहते किसको है। खुदकुशी होती है अल्लाह की रहमत से मायूस होना और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो के अपने आप को या तो किसी आले से मार लेना या जहर पी लेना या किसी ऊंची जगह से गिरा लेना। ये जहन्नम में जाएगा इंसान और जहन्नम में भी वही कुछ करता रहेगा जिस हालत में वो मरा है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनू। जब मुसलमानों और काफिरों की जंग होती है तो ऐसे माहौल में अगर एक इंसान दुश्मन का नुकसान करने के लिए जब बेकाबू को चीज हो जाए तो उसको बैलेंस में लाने के लिए फिर इसको कहते हैं ये हुजूम करता है। आपने सुना होगा मिस्र जब फतह हुआ जाबिया तो उस वक्त सहाबी ने कहा था कि अब ये किला नहीं खोल रहे तो तुम मुझे किसी तरीके से किले के अंदर फेंक दो, मैं दरवाजा खुलवाता हूं।
بلا شبہ جب ان کے قابو میں آ جاتے تو شہید ہی ہونا تھا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ نتیجتاً جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خالد بن ولید کو اس طرح کر دیا گیا ہے، انہوں نے دروازے کھول دیے، اور وہاں مسلمانوں کے درمیان بھی یہی گفتگو ہوئی۔ وہ کہیں کہ ہم نے سلو کر کے کھولا ہے، خود کھول دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے زور سے کھلوایا ہے، عنوتاً لیا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو تو اس کو خودکشی میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں دلائل کی روشنی میں کسی دن درس دیں گے۔ یہ ٹک ٹاک کے بارے میں عوام کو سمجھا دیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھی ہوئی ہے، ان کو کیا سمجھانا ہے۔ کیا ہم کسی نبی یا ولی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ سوچئے کہ نبی کس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، ولی کس کے وسیلے سے دعا مانگتے؟ وسیلہ تین طرح کا جائز ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کا وسیلہ، اللہم انی اسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی ان تشفی هذا الرجل۔ آپ یہ کہیں اللہ تیرے نام کا واسطہ، تیری صفات کا واسطہ اس میرے بھائی کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ وسیلے کی دوسری قسم ہے، آپ وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں بدعاء رجل صالح، نیک آدمی سے دعا کروائیں، جیسے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ دعا کرواتے۔ جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ آتے کہ آپ دعا کر دیں۔ اس لیے نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، او بعمل صالح، نیک عمل کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے، بارش آئی تو غار میں گئے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اب وہ پتھر کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ کیا کہتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، امضوا اعمالا عملتموها صالحة للہ، جو اللہ کے لیے خالص عمل کیا نا آج وہ اللہ کو پیش کرو۔ ایک کہتا ہے اللہ میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، اجرت کی بات آئی تو ناراض ہو کے چلا گیا، اجرت نہیں لے کے گیا، میں نے اس کی اجرت کی تجارت کی، 1 2 4 یہ جانوروں کا ایک ریوڑ بن گیا، اس کو کہیں یاد آیا، کہتا جی میری اجرت دو، میں نے کہا یہ جانور سارے لے جاؤ، اس نے کہا یہ تو میرے نہیں، میں نے کہا تیری اجرت کے ہی یہ سارے جانور ہیں، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کی اجرت کی کوئی چیز نہیں رکھی، سب کچھ دے دیا، تو ہمیں آزاد کر دے۔ اللہ نے پتھر تھوڑا سا ہٹا دیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے برائی کے لیے، اللہ تو جانتا ہے، پیسے بھی دے دیے، جب برائی کرنے کے قریب تھا تو اللہ تیرا خوف مجھے آ گیا، میں نے پیسے بھی چھوڑ دیے، برائی بھی چھوڑ دی، اللہ نے اور پتھر ہٹا دیا۔ تیسرا کہتا ہے میرے مالک تو جانتا ہے میں ہر روز والدین کو پہلے دودھ پلاتا تھا، بچوں کو بعد میں، ایک دن میں لیٹ ہو گیا، دیکھا تو والدین سو چکے تھے، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِن نَوْمِهِمَا، میں نے ان کی نیند خراب کرنا پسند نہیں کی، میں نے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلایا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ، بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے، میں نے کہا پہلے والدین کو ہی پلانا ہے۔ اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا ہے، اس نیک عمل کو قبول کر کے ہمیں آزاد کر دے۔ اللہ نے پتھر ہٹا دیا، وہ آزاد ہو گئے۔ یہ صرف 3 چیزیں ہیں جن کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا وسیلہ، نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، اور نیک عمل کا وسیلہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے ایسا کر دے، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم دیا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے امتیوں جب اذان سن کے جواب دو تو تم میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ ہے کیا اور فضیلت ہے کیا؟ مقام محمود۔ اللہ تو اپنے محبوب کو مقام محمود عطا کر۔ تو اللہ کے رسول بھی اللہ ذوالجلال سے ڈائریکٹ مانگتے، صحابہ بھی اور اولیاء بھی ڈائریکٹ ہی مانگتے تھے، کسی کا وسیلہ نہیں ڈالتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
کیا نبی کا صدقہ دے کے کوئی چیز مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تیری ذات کا صدقہ ہے، تیرے ناموں کا واسطہ ہے، کسی کا واسطہ اور وسیلہ اور صدقہ نہیں دے سکتے۔ خود اللہ کے رسول کس کا صدقہ دے کے مانگتے تھے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ اس لیے یہ عقائد کے مسائل یہ سمجھنے والے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں اللہ یہ تیرا محبوب ہے اور تیری اس کے ساتھ محبت ہے، تو اللہ کی محبت یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ اس محبت کا میں واسطہ دیتا ہوں جو تیری محبت تیرے محبوب کے ساتھ ہے، تو یہ کام آسان کر دے، اس بیمار کو جو ہے وہ شفا یاب کر دے، یہ مصیبت دور فرما دے۔ تو ان تینوں چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا واسطہ، وسیلہ اور صدقہ جو ہے وہ نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جی میرے پیارے آخری رکعت میں تشہد میں شامل ہو گئے تو ہم جب کھڑے ہوں گے تو اب کیا ہم دعا استفتاح شروع کریں گے یا پھر تعوذ؟ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سوال عام سوال ہے جو ہر ایک کو ہی پریشان کرتا ہے، اور اس پریشانی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے، امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ کی تو پہلی ہوئی اور امام کی کون سی ہے؟ اسی طرح التحیات میں امام بیٹھا ہے، آپ جب اٹھ کے اپنی نماز پڑھیں گے تو آپ کی تو پہلی ہوگی، تو کیا دعائے استفتاح پڑھنی ہے یا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے؟ یا اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے میں تو جی تیسری رکعت میں آیا، تب تیسری رکعت میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ سمجھیے، سنت یہ ہے کہ آپ جب نماز امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو آپ کو دعائے استفتاح پڑھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد امام قرات کرے گا، اگر جہری نماز ہے تو آپ اس کو غور سے سنیں گے، اگر سری نماز ہے آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بھی کوئی سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ شامل ہی ہوئے ہیں تیسری رکعت میں تو وہاں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ چونکہ میری تو پہلی ہے اور امام کی تو تیسری ہے، اب میں کیا کروں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اتباع کرو۔ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کی اتباع کرو، امام کیسے پڑھ رہا ہے۔ وہاں پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، جی پہلی دو رکعتیں میں تو سورتیں پڑھنی چاہیے، تو دوسری دو رکعتوں میں تو سورتیں پڑھنی نہیں، امام کی تو وہ تیسری ہے لیکن میری تو پہلی ہے نا، میں پھر سورت پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ اس کا بھی حل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ آپ صرف پہلی دو رکعتوں میں ہی فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملا سکتے، آپ دوسری دو رکعتوں میں بھی سورت ملا سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحابی کہتے ہیں ہم اندازہ لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول پہلی دو رکعتوں میں ظہر میں کتنا پڑھتے قرآن اور دوسری دو رکعتوں میں کتنا پڑھتے، پہلی دو رکعتوں میں اتنا پڑھتے اور دوسری دو رکعتوں میں اتنا پڑھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چاروں رکعتوں میں قرآن کی 7 آیتیں اور صورتیں ملاتے تھے، یہ بھی ثابت ہے، اور آپ صرف پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی کوئی صورت ملا سکتے ہیں اور باقی دو میں نہ ملائیں۔ تو اگر آپ چاروں والی روایت کو سامنے رکھتے ہیں، ملا سکتے ہیں، تو اشکال ختم ہو جائے گا، آپ اس وقت بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب نماز میں شامل ہونا ہے تو کیا کریں؟ آپ اگر جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں آپ کو نماز میں شریک ہونا ہوگا۔ جب امام کی اقتداء سے آپ نکل جائیں گے
تو پھر آپ کی پہلی ہے تو آپ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس ترتیب سے 2 رکعتیں ہیں نماز ہے صبح کی، اگر 4 رکعتی نماز ہے ظہر عصر عشاء کی یا 3 رکعتی نماز ہے جیسے مغرب کی، تو آپ گویا کہ اپنی اب دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جماعت میں ملنے کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا کریں گے، اور آپ نے نماز تو پوری ہی پڑھنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ کو پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت اگر نماز تو ہماری 2 رکعت تو ہم کھڑے ہو کے تعوذ اور تسبیح پڑھیں، وہ تو آپ کو پڑھنا ہی چاہیے نا سورۃ الفاتحہ سے پہلے، وہاں تو صرف سورت کی بات رہ جائے گی نا کہ وہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی۔ بارک اللہ فیک۔